बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, शुरूआति कंदासीं एशिया कप जे हवाले सां। एशिया कप ऐं सुभाणे खां जेका नीदरलैंड में पाकिस्तान जी वनडे सीरीज़ शुरू थी रही आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन जे लाइ जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे या एशिया कप जे लाइ जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे उन में कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर सिलेक्ट थिया आहिनि या कहिड़ा अहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके सिलेक्ट थी सघनि पिया या जंहिंजी कमी महसूस थी या जंहिंसां ज़्यादती थी आहे या कहिड़ी हूंदी प्लेइंग 11 भारत के खिलाफ़ असांजी कहिड़ी स्ट्रेटजी हूंदी। ओवरऑल इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जो हिन वक़्तु जेको वॾो नालो आहे अरशद नदीम, जंहिं जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान जे लाइ गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे कॉमनवेल्थ गेम्स में। उन खां पोइ हुन इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में पाकिस्तान जे लाइ गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे। उन जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग जारी आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। खोड़ सारा मौज़ू आहिनि, इन्हनि तमामु टॉपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि ज़ुबैर नज़ीर खान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनसे गॾोगॾु असांखे जॉइन किया है मज़ार रहमान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ज़ुबैर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर कैसे देख रहे हैं एशिया कप और पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें दो बड़े नाम मोहम्मद हफीज़ तो रिटायर हो गए हैं, शोएब मलिक को सिलेक्ट नहीं किया गया, क्या इनकी कमी महसूस होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए एशिया कप की एक अहमियत होती है। जिस तरह से वर्ल्ड कप होता है इसी तरह से एशिया कप एशिया जोन में जो है वर्ल्ड कप तस्वुर किया जाता है, जिसमें ज़ाहिर है कि एशिया की जो टॉप टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर बाद में अफगानिस्तान भी, और उसके बाद जो क्वालिफायर में से एक टीम आएगी, 6 टीमें हो जाएंगी। तो इवेंट में हमेशा, लेकिन अक्सर माजी में अगर हम देखें तो एशिया कप में इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है। इंडिया हमेशा परफॉर्म करता रहा है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की जानिब से भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन गुज़िश्ता अरसे में अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मदोजदर से गुजरती रही है। अप डाउन, नए लड़के आते रहे, पुराने जाते रहे, नए लड़के आते रहे, पुराने जाते रहे। फिटनेस के बड़े इश्यूज आए हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान जो है हॉलैंड के दौरे पे जो है एक प्रैक्टिस मिलेगी उसको, लेकिन अगर हम एशिया कप की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर हफीज़ तो अब ख़त्म ही होगा एक तरह से। शोएब रह गए थे तो शोएब का कैरियर भी मैं समझता हूँ तकरीबन ख़त्म हो गया है। शोएब एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर बल्कि ऑलराउंडर तस्वुर किए जाते थे, और मेरी ज़ाती राय में ये है कि उन्होंने मुश्किल, अगर उनके आप फिगर्स देखें तो वो इतने अकाउंटेबिलिटी में नहीं आते, और लेकिन ये कि जब उनको मौका मिला एज ए सीनियर बैटर या एज ए सीनियर बॉलर उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए अच्छा किया। लेकिन ज़ाहिर है कि अब टीम में कंपटीशन बढ़ गया है, शादाब की वापसी हुई है और उनको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। तो शादाब के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत तवक्कुआत हैं, टैलेंटेड है, फ्यूचर उसका ब्राइट है। तो ओवरऑल जो टीम जो अवेलेबल थे, जो बाबर की बात दुरुस्त है कि जो अवेलेबल लड़के थे उन्हीं में से सिलेक्शन हुई है। अब अगर आप बात कर लें हम हसन अली की, तो हसन अली का ज़ाहिर है कि इशू आपको पता है, परफॉर्मेंस भी उनकी कुछ बेहतर नहीं रही है हालिया दिनों में, कांस्टेंट नहीं है वो। कांस्टेंट एक होता है बॉलर, उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। बिल्कुल, आई हैव नो आइडिया कि क्या वजूहत हैं, उनको अपना गौर करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था कि हसन अली को कांस्टेंट होना पड़ेगा अगर परफॉर्म करें। बॉलर की देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टेस्ट बॉलर या T20 बॉलर वट एवर, फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है कि नहीं। अब जब T20 आ गई है तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगने लगी है। बिल्कुल। तो बाबर अपना हसन जो है इनकी बैकबोन का आपको पता है इशू भी रहा है, उनका फिटनेस है, लेकिन हसन अली के हवाले से हम सर ज़रूर बात करेंगे। हसन अली को कौन होगा प्लेयर जो रिप्लेस करेगा, और हसन अली हमेशा जब भी खेलते थे प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर बनते थे, तो क्या उनकी गैर मौजूदगी में कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, उन पर बात करेंगे। लेकिन सर जैसे हमने बात की शोएब मलिक की, शोएब मलिक की कमी महसूस होगी सर ने कहा, आप क्या कहेंगे इस पे? और जैसे कि अब शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है, वो कश्मीर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उसके अलावा उनको मेंटोर बनाया गया है जो जूनियर लीग होगी उसका, और मतलब जब उनको बनाया गया था जूनियर लीग का मेंटोर तभी यही लग रहा था कि शायद वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजीद वो मतलब वो उनमें नहीं है लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में, कि वो अब टीम के लिए सेलेक्ट किया जाए। क्या उनको अलविदाई मैच मिलेगा या माजी में जिस तरह होता रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी कोई बड़ा प्लेयर जो है जब रिटायर्ड होता है या रिटायरमेंट के करीब होता है तो यकीनी तौर पे टीम को उसकी ज़रूरत होती है और उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है कमी इसलिए महसूस होती है, हम पहले से सोच रहे होते हैं कि ये प्लेयर जाएगा तो उसकी जगह कौन सा प्लेयर आएगा, हम ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान के जो बोर्ड है, जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट कोई बनाई नहीं होती।
اب آپ یہ دیکھیں کہ دو پلیئر آپ کا فار ایگزامپل میں آپ مصباح الحق اور یونس ایک ساتھ چلے گئے تو آپ کے بیچ میں کتنا بڑا گیپ آ گیا کہ آپ کے پاس مڈل آرڈر تھا ہی نہیں. مڈل آرڈر آپ نے ان کے جانے کے بعد بنایا اور ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ مڈل آرڈر آپ کو ویسا بنا جیسا وہ تھے. ان کے جانے کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اظہر علی اور اسد شفیق ان کو ٹیک اوور کر جائیں گے, لیکن اسد شفیق ٹیم سے ہی باہر ہو گئے, اظہر علی آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں. تو دیکھیں کہ جو ہے نا دیکھیں جب کبھی بھی جو ہے نا جو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کوئی بھی بورڈ ہوتا ہے وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس نے جو ہے 12 سال 13 سال اس نے کرکٹ کھیل لیے, اس کو ریپلیس کرنا ہے. ان کا بینچ اسٹرینتھ جو ہے نا انہوں نے اپنی بنائی ہوتی ہے. ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا پاکستان کے پاس نہ تو بالرز کی بینچ اسٹرینتھ ہے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹسمینوں کی بینچ اسٹرینتھ ہے. سر شعیب ملک کی الوداعی میچ کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں نہیں سمجھ دیکھیں یہ ریت رہی ہے کبھی بھی پاکستان کے جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا بڑے بڑے پلیئر میاں داد جاوید میاں داد جیسے پلیئر کو آپ نے جو ہے وہ الوداعی دیا تو یہ جو ہے نا ان کے سامنے تو بہت چھوٹے. یہ پاکستان کی ریت رہی ہے اور دوسری ریت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پلیئر کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اب وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اس کو جو ہے نا اپنی پیک پہ ہی اپنی کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ عزت سے جائے. جیسے آسٹریلیا کے دیکھیں ریگی پونٹنگ ہوئے, گلکرسٹ ہوئے, دیکھیں وہ پلیئر ایسے تھے دیکھیں وہ پلیئر وہ تھے ابھی 3-4 سال دے سکتے تھے مگر انہوں نے اپنی پیک پہ آگے انہوں نے اپنے سے جونیئر لڑکوں کو جگہ دے دی. مگر ہمارے ہاں یہ چیز جگہ نہیں دیتے. ہم جو ہے ہم خود جو ہے نا جب تک ہماری جو ہے نا بے عزتی ہو یہ دیکھیں یہ انسلٹ ہوتی ہے آپ کی. آپ نے 15 سال 16 سال آپ نے کرکٹ کو دیا اور آپ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ الوداع کر کے جائیں گے تو آپ کو دنیا یاد رکھے گی, نہ کہ آپ کو زبردستی جو نکال دیا. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا ملک کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا کوئی الوداعی. چلیں سر ایشیا کپ پہ واپس آ جاتے ہیں. ایشیا کپ میں کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت جس کو ہم نے ورلڈ کپ میں ریسنٹلی ہرایا ہوا ہے 10 وکٹوں سے, اب ان کے سامنے ایک بار پھر ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر جو وراٹ کوہلی ہیں وہ آؤٹ آف فارم ہیں, کے ایل راہل کی واپسی ہوئی ہے وہ بھی آؤٹ آف فارم تھے, انجرڈ تھے, وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا. تو ان دونوں کی مطلب آؤٹ آف فارم ہونا ان دونوں کا اور اوپر سے جسپریت بمراہ کا ٹیم میں نہ ہونا یہ کتنا فائدہ مند ہوگا پاکستان کے لیے اور اسپیشلی اس مقابلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انڈیا کی ٹیم جو ہے نا کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ٹائم جو ٹھیک ہے جی وہ ایک دراصل پاکستان کرکٹ اور انڈیا کرکٹ جو ہے گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا ایک پریشر گیم ہوتا ہے. جو اس پریشر کے اندر جو ہے کامیاب ہو گیا وہ جو ہے نا جیت جاتا ہے. لیکن انڈیا کی ٹیم ٹھیک ہے جی ہم نے جو ہے اس کو 10 وکٹوں سے ہم نے ہرایا تھا, بالکل ہرایا تھا, مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی طریقے سے وہ دوبارہ ہارے گی, ایسا نہیں ہے. پاکستان دیکھیں پاکستان ورلڈ کپ میں کوئی بھی میچ اس سے نہیں جیت سکا آج تک. تو جو ہے ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں ایک میچ جیتا تھا لاسٹ. انڈیا کی ٹیم اور انڈیا کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس اگر 18 پلیئر اس وقت ہیں تو اس کے پاس میرے خیال میں کم از کم 150 سے 200 پلیئر اس کے بعد بیٹھے ہوں گے. میں ایک بات کروں گا کہ جو ہے نا دیکھیں فار ایگزامپل جو ہے نا شاہین ہے, ابھی شاہین انفٹ ہو گیا ہے. آپ کے پاس اس کے برابر کا کوئی بولر ہے یا آپ کا جو ہے رضوان جو ہے انفٹ ہو جاتا ہے یا پھر خود جو ہے کیپٹن جو ہے انفٹ ہو جاتا ہے. ان کی ریپلیسمنٹ کیا کریں گے؟ انڈیا کے پاس ریپلیسمنٹ موجود ہے, اس سے بہتر پلیئر آ جائے گا. تو انڈیا جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی جو ہے نا ہم نے اس کو ہرایا تھا مگر اس وقت انڈیا بہت فیوریٹ ہے کیونکہ ان کے پاس بمراہ نہیں ہے, ان کو کوئی فکر. ہمارے پاس جو ہے شاہین نہیں ہوگا ہم جو ہے نا پزل ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے شاہین نہیں ہے, بمراہ نہیں ہے, بمراہ کی جگہ ان کے پاس دوسرا پلیئر آ جائے گا اور اس سے اچھی پرفارمنس دے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا انڈیا کو کوئی پرابلم ہوگی. انڈیا انشاءاللہ انڈیا دیکھیں انڈیا ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کا فائٹنگ میچ ہوا ہے اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ فائٹنگ میچ ہی ہوگا. سر کیا کہیں گے پاکستان انڈیا کے میچ کے حوالے سے؟ ریکی پونٹنگ نے تو کہا ہے کہ تھوڑا سا پلڑا بھاری ہے بھارت کا اس بار. نہیں مدر کی بات بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا پلڑا بھاری نہیں ہے, کافی زیادہ پلڑا بھاری ہے. لیکن سر جب بھی ریسنٹ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اگر ہم وہ اٹھا کے دیکھ لیں, چیمپئنز ٹرافی ہوئی وہاں بھی ہمارے جو فاسٹ بالر تھے اگر وہ شروع میں 2-3 وکٹیں ارلی گرا دیتے بھارت کی. بات یہ ہے کہ یہ T20 ہے, T20 بہت مختصر فارمیٹ کا گیم ہے, اس میں کوئی بھی ٹیم کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے. آخری گیند کے اوپر ڈیسیجن ہو جاتا ہے, ایک ٹیم جو کہ ہار رہی ہوتی ہے آخری گیند کے اوپر جو فیصلہ ہو جاتا ہے. تو T20 میں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, پریڈکشن نہیں دے سکتے, لیکن یہ کہ اگر اوورآل دیکھیں جیسے بیٹنگ بالنگ اور دوسرے فیلڈنگ کے شو پہ دیکھیں یا ویسے پرفارمنس وائز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے. اور جیسا کہا کہ ظاہر ہے کہ شائن کا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا جو ہے نہ ہونا جو ہے
وہ پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ کہ ریپلیس تو ہے لیکن نہیں. ابھی تو وہ ٹیم کے ساتھ ہی ہیں. ٹیم کے ساتھ ہے نا, وہ تو انجوائے ٹرپ ہو رہا ہے وہاں پر, وہیں پر اس کی مالش ہو رہی ہے, وہیں پر ہی فزیو تھراپسٹ جو ہے تو یہ تو سر اچھا سائن ہے نا, اگر ٹیم کے ساتھ ہے وہاں ریہیب ہو رہا ہے, وہاں پر بھی چلا جائے گا ایشیا میں, وہاں پر بھی یو اے ای میں بھی جا کے اس کی ریہیب ہوگی, اپنا انجوائے کرے گا. نہیں وہ ایشیا کب تک ہو سکتا ہے, وہ ریڈی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت پاسبلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھیے, ہمارے یہاں ایک ابھی انہوں نے بات کی تھی, ہمارے یہاں لوگ ریٹائر نہیں ہوتے. کس لیے ریٹائر نہیں ہوتے؟ ہم لوگ فطرتاً اور ویسے جو ہے نا ہم غریب لوگ ہیں. ہمارے کرکٹر بھی غریب ہیں, جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ سوچتے ہیں کہ آخری میچ کھیل لیں, آخری سانس تک جو ہے میچ کھیلتے رہیں, پیسے ہمارے پاس آتے رہیں. پیک کے اوپر جانے کی روایت ہے ہی نہیں. تو یہی عالم ہے کہ شاہین جو ہے اب, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کے اوپر لوڈ بہت آ گیا. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے اوپر لوڈ بہت ڈالا جا رہا ہے. لوڈ کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر آ جائے گا. ہم اپنے بالرز کو اسی طرح کھو دیتے ہیں کہ اس کے اوپر لوڈ ڈال دیتے ہیں. اب بیٹنگ سائڈ کی اگر ہم بات کریں, ہر چیز بابر اعظم پاکستان ٹیم میں ایک سے بابر اعظم رہ گیا. بابر اعظم اگر پرفارم نہیں کر پاتا تو آپ کہیں گے جی ٹیم بیٹھ گئی, یہ کیا بات ہوئی یار. بابر اعظم نہیں آیا تو اس کے بعد جو دوسرا پلیئر آ جائے, اس کے بعد دوسرا پلیئر آ جائے. ہمارے پاس ریپلیس نہیں ہے, ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر پاکستان ہارتا تو کہیں گے جی شاہین آفریدی نہیں تھا, بابر اعظم فیل ہو گیا. بھائی ٹیم ورک ہونا چاہیے, ہر پلیئر بابر اعظم ہونا چاہیے, ہر بالر جو ہے شاہین آفریدی ہونا چاہیے. تو شاہین کے اوپر لوڈ ڈالا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فٹ ہو گیا وہ تو اچھی بات ہے. لیکن جھوٹ بول کر انفٹ ہونے کے باوجود بھی اگر میچ میں کھیلنے کی کوشش کی تو یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. ایک اور بات میں کہوں کہ انڈیا کے اگر حوالے سے بات کریں تو ویرات کوہلی جو ہے, ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا گریٹ پلیئر تھا وہ, اب اس کو چانس دیا گیا, واپس ٹیم میں آیا ہے وہ انڈیا کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لائف لائن ملی ہے. اگر ایشیا کپ میں اگر وہ پرفارم کر گئے تو میں سمجھتا ہوں ان کا فیوچر زندہ ہے, ادروائز ویرات کوہلی بھی ڈن. سر ہم نے تو دیکھا ہے جو آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں تو وہ فارم میں بھی واپس آ جاتے ہیں. میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں بمراہ کی بات کر رہے ہیں, شاہین کی بات کر رہے ہیں. اس وقت وہ جو ہے انجوائے ٹرپ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بمراہ کیوں نہیں جو ہے نا آپ کی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا چپکا ہوا, اس کو بولا کہ بھائی سائڈ پہ جائیں, آپ فٹ ہوں اور واپس آ جائیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس ریپلیسمنٹ ایک نہیں ہے, کئی ریپلیسمنٹ ہوں گی. شاہین کی ریپلیسمنٹ اس کی مطلب نہیں ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کے ساتھ رکھ کے اس کو مجبوری کے طور پہ جو ہے آپ رکھا ہوا ہے, تاکہ جو ہے نا ہمیں جہاں کوئی ضرورت ہوگی ہمیں کوئی ضرورت. دیکھیں اس طریقے سے پلیئر خراب ہوتا ہے. آپ نے پریشر ڈالا, انفٹ لڑکے کو آپ نے کھلایا, اس کی انجری اور زیادہ ہو جاتی ہے. جو 1 مہینے کی انجری تھی وہ 1 سال پہ چلی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگوں کو دیکھیں, ہمارے سلیکٹر کتنی جو ہے نا دیکھیں, سندھ ایسوسیشن ہے, پنجاب ایسوسیشن ہے, کتنے ایسوسیشن, ان کے ہیڈ کوچز جو ہے لاکھوں روپے, 10 5 لاکھ روپے جو ہے وہ سیلریاں لے رہے ہیں. سلیکٹر جو ہے وہ جو ہے کتنی سیلریاں لے رہے ہیں. آپ نے ایک پیسہ کی برمال کر دیے, مگر آپ نے پلیئر نہیں بنا رہے. دیکھیں ان کوچز کو آپ نے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے جو ہے نا کوچز لگا دیے ہیں. ان کا کام ہے یہ چیزیں جو ہے گروم کرنا. آپ جو ہے کم سے کم 10-15 پلیئر جو ہے 10-15 بالرز کا کیمپ لگائیں, فاسٹ بالر کا, اسپنر کا بنائیں. آپ کے پاس آف اسپنر ہی نہیں ہے کوئی. آپ کے پاس جو ہے نا مڈل آرڈر میں دیکھیں, آپ بار بار آصف علی کو لے کے آتے ہیں. مجھے ایک بات بڑی ہی انوکھی بات لگ رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے T20 کے جو ہے نا کپ میں جو ہے آصف علی کو لے گئے, اس کو غائب کر دیا. ابھی دوبارہ پھر ایشیا کپ میں پھر لے کر آ گئے. دیکھیں آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے کہ آپ اچھا اب جو ہے نئے پلیئر کو آگا کو آپ لے کر آ گئے, پرانے پلیئر کو آپ نے بٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہی نہیں ہے. وہ کیا سوچ کیا رہا ہے. دیکھیں جب کبھی ٹورنامنٹ کے لیے, بڑے ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم جاتی ہے تو کم از کم 3 سے 4 مہینے پہلے آپ کو ایک اسموتھ جو ہے نا وہ ایک بنچ جو ہے نا بنا کے رکھ دیتے ہیں, تاکہ پلیئروں کو بھی ذہنی طور پہ ٹینشن ختم ہو, تاکہ ان کو کھیلنا, ان کو پتہ ہے کہ میں نے جا کے کھیلنا ہے. اب یہاں پر رات تک کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جو ہے نا ٹیم کے اندر میں ہوں کہ نہیں ہوں, وہ بیچارہ کیا کھیلے گا. ہمیں پہلے کم از کم 5-6 مہینے پہلے ہی ایشیا کپ کے لیے ٹیم پوری بنا کے رکھ لینی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے 15 سے 20 لڑکے اور یہی کھیلیں گے, تاکہ وہ بھی مینٹلی طور پر اسٹرانگ. چلیں سر, جیسے بار بار شاہین شاہ آفریدی کی بات ہو رہی ہے, حسن علی کی, تو حسن علی انفٹ ہیں. وہ جو جب ہوتے تھے, میں نے پہلے بات کی, وہ پلنگ 11 میں ضرور کھیلتے تھے, تو اس وقت وہ نہیں ہے, تو ان کی جگہ کیا شاہنواز دانی کو ایک موقع مل سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے بڑے ہی جو ہے نا, ہم ہر بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کام ہی ایسے کر رہے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے. شاہ دانی کو آپ نے کتنے عرصے سے ساتھ رکھا ہوا ہے, کم از کم 1 سال ہو گیا ہے. جب وہ پیک پہ تھا, دیکھیں اس نے پی ایس ایل
PSL میں جب اس نے اپنی کارکردگی دکھائی تھی تو آپ کو اسی وقت اس کو T20 ون ڈے میں اور بلکہ ٹیسٹ میں اس کو کھلا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا بالر ہے کہ اس کے پاس سیم بھی ہے، اس کے پاس بال بھی اوپر آتا ہے. وہ بالر ایسا بالر نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مکمل بالر ہے میں سمجھتا ہوں. تو مکمل بالر کو آپ نے مکمل کھلانا چاہیے، نہ کہ اس کے ٹرپ جو ہے لگا. دیکھیں جب ہمارے یہاں بدقسمتی، بہت بڑی بدقسمتی ہے جب بیٹسمین جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، جب وہ فارم میں ہوتا ہے اس کو اس وقت بٹھا دیتے ہیں. جب وہ اس کا آؤٹ آف فارم ہوتا ہے آپ اس کو لے کر آ جاتے ہیں. بالر ہے جب اس کا بالنگ جو ہے نا ریدم اس کا بنا ہوا تھا دانی کا، آپ نے جو ہے دانی کو جو ہے نا ابھی تک ایک سال جو ہے نا سر وہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ شاید حسن علی کی جگہ آپ وہ پلنگ میں نظر آئے. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. دانی جو ہے نا دانی دیکھیں آپ زبردستی پلیئر کو کیوں کھلا رہے ہیں جب وہ پرفارمنس ایک ٹورنامنٹ میں نہیں دیا، ایک سیریز میں نہیں دیا، 2 سیریز میں نہیں دیا، آپ کے پاس بینچ پہ دوسرے لڑکا ہے، کیوں نہیں چانس دے رہے؟ تو سر فائنلی حسن علی باہر ہو گئے نا؟ بالکل باہر ہوں گا جو ہے نا. سر کیا کہیں گے شاہنواز دانی کو ہم دیکھیں گے؟ شاہنواز دانی نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے، ٹیلنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. لیکن دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، پہلے بھی میں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے معاملہ جو ہے ایڈ ہاک کے اوپر کیا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایڈ ہاک کے اوپر کام کرتا ہے. سارے اقدامات لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر نہیں ہوتے، مختصر طور پہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سر کے اوپر آئے گی، اس کو کیسے نمٹانا ہے، ریپلیس فوری طور پر کریں، کیسے کریں، کیا ہو. لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی، سبسٹیٹیوٹ آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. اس چیز پر فوکس نہیں کیا جاتا. این سی کے اوپر جو ہے جو کام کرنا چاہیے این سی وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں دانی کی اگر آپ نے بات کی، دانی نو ڈاؤٹ اچھا ٹیلنٹ ہے، بہت پوٹینشیل ہے، اس کو محنت کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم موقع دیتے اس کو، اگر آپ فارن کنٹریز میں اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ انگلینڈ میں ان کو اگر ٹریننگ کا موقع دیتے، وہاں پر کسی کلب سے یا کسی کاؤنٹی سے اگر کروا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. پرفارم کرتا وہاں پر جا کے کھیلتا تو اس کے پالش ہوتا وہ، اور وہیں جب پرفارم کر رہا ہوتا تو وہ آگے بڑھتا. شان کی اگر آپ بات کریں، دیکھیں شان کتنا ٹیلنٹڈ بیٹر ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے پاکستان میں اس نے نہیں شامل کیا آپ نے اس کو، لیکن اس نے جا کے جو کاؤنٹی میں جا کے پرفارم کیا، پوری دنیا نے کہا واہ 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 ہوئی نا، پرفارم کیا اس نے. تو اسی طرح سے دانی جو ہے، دانی کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا. اگر وہ انگلینڈ میں جا کے کاؤنٹی یا کلب کرکٹ کھیلتا اور وہاں پہ پرفارم کرتا. بیسک چیز یہ ہے کہ پرفارم آپ کنٹینیو، رات گئی بات گئی، آپ کی پریویس پرفارمنس ختم. آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، ہر دن نئی محنت کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. تو دانی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی اس کو موقع دیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. سر شان مسعود کی جیسے سر نے بات کی اور عماد وسیم، ان دونوں کے حوالے سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا، پھر دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے. دیکھیں شان مسعود جو ہے، شان مسعود نے PSL سے پچھلے 1 سال سے جو ہے نا پرفارمنس دے رہا ہے. آپ کو پاکستان کی پچوں پہ بھی اس نے پرفارمنس دی اور آؤٹ کلاس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کوئی پلیئر نے محنت کی ہے اور اپنے آپ کو پروف کیا ہے تو وہ شان مسعود ہے. کہ پہلے شان مسعود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ٹیسٹ پلیئر ہے، ٹھیک ہے. اس نے پھر اپنے آپ کو پروف کیا. میں T20 کا بھی پلیئر اس نے دیکھے کس نے اچھا کھیلا، اس کے بعد ون ڈے کے بھی اچھا کھیلا. وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس نے گروم کر کے اوپر لے کر گیا. اچھا ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھیں جس کو کھلانا ہوتا ہے نا اس کو پاکستان ٹیم پاکستان کے لوگ کسی طرح بھی کھلا دیتے ہیں. اگر آپ نے 2 وکٹ کیپر نہیں کھلانے، آپ نے سرفراز کو نہیں کھلانا تھا تو آپ نے نہیں کھلایا. آپ نے حارث کو اور رضوان کو کھلانا تھا تو کھلا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تو آلریڈی اوپنر سیٹ ہیں اور ہم شان مسعود کو دیکھیں. شان مسعود کو اگر کوئی اور اوپنر ہو جائے گا اس کو مڈل آرڈر میں کھلا دیں گے، مگر شان مسعود کو نہیں کھلانا انہوں نے. تو شان مسعود کو آپ ٹرائی کریں، کم از کم جو ہے نا آپ اس کو 1 آدھ 2 میچ دیں، مڈل آرڈر میں دے دیں. بابر اور رضوان اوپنر نہیں تھے، زبردست کے اوپنر بنائے گئے تھے، فخر زمانی سے آ گئے. تو یہ جو ہے نا یہ بنانے والا کام ہے. آپ کو جو ہے نا کچھ لوگ پیارے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیارے نہیں ہیں. عماد وسیم دیکھیں، عماد وسیم تو ویسے بھی جو ہے نا ان اور آؤٹ رہا ہے کافی. تو ابھی جو ہے اس کو جو آؤٹ کیا گیا ہے نا اس کو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں اس کو جو ہے نا باہر کیا گیا. اور بہرحال وہ جو ہے نا اس کی جگہ جو ہے نواز آیا. نواز نے T20 میں اور ون ڈے میں پرفارمنس تو دے دی ہے، مگر لیکن UAE میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پرفارم کرتے رہے عماد وسیم. دیکھیں جی جو دونوں پلیئر ہیں، دونوں پلیئر ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے نا کوئی بیچ میں بہت زیادہ گیپ ہو، 19-20 ہو، بلکہ یہ دونوں پلیئر جو ہے برابر کے پلیئر ہیں. اگر عماد وسیم اگر فٹنس لیول اس کا اتنا ہائی ہوگا ہے یا فٹنس کا پرابلم نہیں ہے تو اس کو بھی ہونا چاہیے. اور شاید میں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کی فٹنس کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا ہو. اور تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر زبیر صاحب پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کے حوالے سے کیا کہیں گے، جس طریقے سے وہ بیک ٹو بیک گولڈ میڈل لے آئے ہیں پاکستان کے لیے؟ ارشد ندیم ایکسلنٹ، بریلینٹ.
یعنی قدرت نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت ٹیلنٹ ہے, بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر, اور ذاتی حیثیت میں اس نے محنت کر کے لگن کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے اتنے ٹائٹل دلوائے ہیں, اتنے میڈل دلوائے ہیں. ابھی کامن ویلتھ میں آپ نے دیکھا انبلیویبل پرفارمنس تھی اس کی. بیڈ لک رہی اس کی ورلڈ چیمپئن شپ میں, اولمپک میں اس کی بیڈ لک رہی. اب یہ دیکھیے کامن ویلتھ کی اگر ہم بات کریں تو کامن ویلتھ میں اس نے ریکارڈ بریک کیا, کامن ویلتھ کا بھی کیا, اپنا بھی ظاہر ہے کہ کر دیا اس نے. تو 90.18 میٹر اس نے تھرو کر کے, بازو کی انجری کے باوجود, انجری تھی اس کو, انجری کے باوجود میں کہتا ہوں اس سے قدرت نے یہ کام لے لیا کہ نراج جو ہے نا انڈیا کا, جو آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ چیمپئن ہے, اس کی ایبسنس بھی تھی, اس سے بھی فرق پڑا. جب آپ کے ساتھ ایک سینئر بڑا پلیئر کھیل رہا ہو تو آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, نیچرل چیز ہے. جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے, آپ اسٹرانگ ٹیم سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. وہاں پر ایک اور پلیئر تھا وہ بھی چیمپئن تھا, وہ پیچھے رہ گیا تھا. لیکن اس نے جو 90.18 میٹر جب کی تھی چوتھی تھرو فائنل لائن میں آ کے, تو وہ انبلیویبل تھی. اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ تھرو ہو جائے گی, اور وہ تھرو ہو گئی. تو بہرحال بہت زبردست پرفارمنس کی. پھر اس نے اسلامک گیمز کے اندر جو آ کے پھر دوبارہ کیا. تو دیکھیں اس نے بہت بھرپور محنت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے گاؤں میں رہ کے جو ہے, دیکھیں نا, گاؤں میں پریکٹس کی. گاؤں میں اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی, اسکول میں جہاں وہ پڑھتا تھا وہاں پر اس نے پریکٹس کی. میاں چنو کا تعلق ہے اس کا. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہو یا ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ آ جاتے ہو, تو ہر آدمی دعوے دار بھی ہو جاتا ہے کہ میں کوچ ہوں اس کا. ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں نے سروس پرووائڈ کی. اب اس کے حوالے سے بھی پاکستان اسپورٹس بورڈ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ارشد کو ہم نے جو ہے سپورٹ کیا. پاکستان اولمپک ایسوسیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپورٹ کیا. پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپورٹ کیا. بھائی سپورٹ کی اب ضرورت ہے. اس کو ٹیلنٹ ہے, اس کو آپ فیسلٹیز دیجئے. گورنمنٹ کا ہے, آپ نے ایوارڈ دے دیا, ایوارڈ سے کیا ہوگا بھائی؟ ایوارڈ تو اٹھا کے رکھ لے گا وہ گھر کے اندر. آپ نیکسٹ جو اولمپک ہے اس کے لیے تیاری کریں, اس کے لیے تیاری کریں. وہ تو انٹرنیشنل اولمپک جو ہے کمیٹی ہے, IOC جو ہے, اس کی مہربانی ہے کہ ان کی جانب سے جو ان کو اسکالرشپ مل گئی ہے اور کچھ اماؤنٹ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریننگ کریں گے. لیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہیں. انڈیا کو اگر ہم کمپیئر کریں کامن ویلتھ میں, انہوں نے تو میڈلز کی جو ہے بالکل بھرمار کر دی. تیسرے نمبر پہ آیا جی, پاکستان کے پاس تو 8 ٹائٹل آئے, وہ بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں. ریسلنگ میں آئے, آپ کے اس میں آئے, ایتھلیٹکس میں آئے, اور اپنا ویٹ لفٹنگ میں آئے محمد نور نے جو کیا. تو ہم جھنڈے تو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں زبردست پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. لیکن اس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں جو محنت کی ہے, تو بھائی وہ ٹیلنٹ ہے. اب آپ کو فوکس کرنا چاہیے پیرس اولمپک کے اوپر. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ٹریننگ کے موقع دیں, باہر جائے, وہ باہر جا کے ٹریننگ کرے, پیسے دیجئے. گولڈ میڈل ایسے نہیں آ جاتے بھائی. تو وہ از ویری ٹیلنٹڈ گائے, بڑی اس سے توقعات ہیں. سر کیا کہیں گے, ایک کمنٹ ارشد ندیم کے حوالے سے, اس کے بعد ہم کشمیر پریمیئر لیگ کی بات کریں گے. جو ہے ارشد ندیم نے انڈیویجلی طور پہ جس چیز سے بتایا کہ جو ہے نا انڈیویجلی طور پہ جو ہے نا اس نے کیا ہے. جیسے ہمیں اگر پاکستان جو ہے نا بورڈ جو ہے, اسپورٹس بورڈ جو ہے, اگر اسی طریقے سے جو ہے اگر بچوں کو سپورٹ کرے تو یقینی طور پہ یہاں پر بھی بڑے ایتھلیٹ نکلیں گے, اور بھی بہت سارے گیموں میں سے جو ہے نا آپ میڈل لے کر آ سکتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے. یہ بالکل انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ جب میڈل آ گیا تو اب سارے جو ہے نا وارث بن گئے کہ بھائی میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اصل میں تو اس نے کیا جس نے وابڈا کا کوچ تھا, جس نے اس کو دیکھا اور اس کو وابڈا میں نوکری دی, اور اس کے بعد اس نے پریکٹس کری. اصل کریٹر تو وہ ہے. آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. سر بریک لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد بات کریں گے اس میں مزید. ناظرین وقت ہے شارٹ کمرشل بریک جو ملا تھا, بریک کہاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था. हाणे थोरो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जे क़ौमी रांदि हॉकी जे हवाले सां. लाहौर में नेशनल स्टेडियम जेको आहे हॉकी जो लाहौर में, उन में हिकु जलसे खे हिकिड़ो जलसो जेको थियल हो, उनजे लाइ जेका आस्ट्रो ट्रॉफी उनखे हटायो वियो, उहो जलसो हुते करायो वियो. इहो छा इलीगल आहे, लीगल आहे, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. असां सां गॾु ज़ुबैर साहब मौजूद आहे. सर क्या कहेंगे, ये जो जलसा करने के लिए वहाँ आस्ट्रो ट्रॉफ हटाया गया है लाहौर में एक हॉकी स्टेडियम से, क्या कहेंगे इसके हवाले से. دیکھیے بہت خراب روایت ہے, اور یہ پہلی روایت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کھیلوں کے میدانوں کو جو ہے سیاسی اکھاڑا بنایا گیا ہے.
تو اور بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں جو آسٹرو ٹرف تھی وہ اپنی ایج ختم کر چکی تھی اور اس کو ریموو کرنا تھا اس لیے کیا گیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان ہی رہنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے کھیل کے میدان ہمارے یہاں موجود ہیں. جو کھیل کے میدان بھی ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اجاڑ بنانا چاہ رہے ہیں, سیاسی اکھاڑا بنانا چاہ رہے ہیں. تو کیونکہ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاکی میں میڈل نہیں آتے. نہیں, ہاکی تو نیشنل گیم ہے نا, اس کی ایک عزت تو ہے نا. نیشنل اسٹیڈیم لاہور کا جو ہے یہ ایکچولی آتا ہے پنجاب اسپورٹس بورڈ کے انڈر میں, اور پنجاب اسپورٹس بورڈ ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کے انڈر میں آتا ہے. چیف منسٹر جو ہے پرو پی ٹی آئی ہیں, تو ان کا حکم انہوں نے صادر کیا, وہاں پر جو ہے آسٹرو ٹرف اکھاڑ دی گئی, جس بے دردی کے ساتھ اکھاڑی گئی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم جس کو ستار ایدھی اسٹیڈیم کہتے ہیں کراچی کا, یہاں کی بھی آسٹرو ٹرف جب ریموو کی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کی خصوصی یعنی کاوش کی وجہ سے, تو وہ آسٹرو ٹرف پھینک نہیں دی گئی تھی. وہ اس وقت کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں لگی ہوئی ہے, وہاں پر بچے کھیلتے ہیں. تو نیشنل اسٹیڈیم کی اگر آپ کہیں کہ بھائی وکٹ اپنا آسٹرو ٹرف جو ختم ہو گئی تھی اس لیے اکھاڑی گئی ہے, بھائی اس کو تہذیب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اکھاڑتے اور اکھاڑ کے کسی دوسری جگہ پر لگا دیتے جہاں پر بچے پریکٹس کرتے. اس کو اس طریقے سے غیر ٹیکنیکل انداز میں اکھاڑ کے جو ہے وہاں پر کھیل کا اپنا سیاسی اکھاڑا بنایا گیا, جلسہ کیا گیا. تو تمام تر سیاست سے الگ ہٹ کر بات یہ ہے کہ کھیل کے میدان کو آپ کھیل کا میدان ہی رہنے دیں. ویسے سر میرا ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ دونوں سے, کیا یہ ویسے الاؤڈ ہے کہ اسٹیڈیم جو ہوتے ہیں جو چاہے وہ کرکٹ کا ہو یا ہاکی کا ہو, وہاں پر آپ جلسے کر سکتے ہیں سیاسی؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی آپ کہہ لیجئے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, اب اس کی مرضی انڈا دے یا بچہ دے. تو ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے, دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے نیو یارک میں ایک دفعہ وہاں پر جو ہے انہوں نے پاکستان کے کچھ پلیئر بلائے تھے, انڈیا کے پلیئر بلائے تھے, ایک ایگزیبیشن میچ کرا رہے تھے وہ, تو وہ بیس بال کا گراؤنڈ تھا جرسی کے اندر. تو وہاں کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی, انہوں نے کہا کہ آپ نے کرکٹ کے لیے بیس بال کے میدان کو کیسے آپ نے استعمال کر رہے ہیں. تو وہاں پر اس طرح سے ایکشن لیے جاتے ہیں. کھیل کا میدان جو جس ریلیونٹ چیز ہو, اب کھیل کے میدان کے اندر جناب اس سے پہلے اگر آپ میں نام نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی دیکھا کہ کھیل کے میدان میں ایک وی آئی پی شخصیت آئیں, کیونکہ چیف گیسٹ تھی, وہ ہیلی کاپٹر آپ نے جناب وہاں پر کھیل کے میدان میں اتار دیا. تو آپ کھیل کو عزت دیں, کھیل بھی ایک احترام کے قابل ہوتا ہے. جب آپ کھیل کو اور کھلاڑی کو عزت نہیں دیں گے تو نہ کھیل رہے گا نہ کھلاڑی رہیں گے. جی مظہر صاحب. بالکل صحیح بولا کہ جو کھیل کے گراؤنڈ ہے وہ کھیل کے گراؤنڈ ہی بننا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کیا رول اور ریگولیشن ہے, مگر ڈاکٹر عشرت العباد جب گورنر تھے تو اس وقت یہاں پر جو ہے نا گراؤنڈوں میں شادیاں ہوا کرتی تھیں, تو پورا ہفتہ جو ہے نا ٹینٹ نہیں اترتے تھے. تو اس وقت جو ہے عشرت العباد صاحب نے سپریم کورٹ سے کوئی ایسی کر کے سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ نہ تو گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا شادی ہوگی, نہ کوئی جلسہ ہوگا, نہ کوئی کچھ سے نہیں ہوگا, کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, علاوہ جو اگر کرکٹ کا گراؤنڈ ہے کرکٹ ہوگی, ہاکی کا ہوگا ہاکی. یہاں پر تو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ویسے ہی ہاکی کا جو ہے کھیل اور معیار اتنا نیچے چلا گیا کہ واپس آتے آتے ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے اور لگا, 20-25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بولا کہ اگر آسٹرو ٹرف آپ کی اتنی خراب ہو چکی تھی, انٹرنیشنل لیول کی نہیں تھی نا, نیشنل لیول کی تو تھی, اس کو آپ اکھاڑتے, اس کو کسی ایسی جگہ پہ کر دیتے جہاں پر بچے جو ہے چھوٹے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, وہاں پر جو ہے ان کے کام. یا چلے سر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو یہ کہا گیا تھا اکھاڑی گئی نہیں لگائی جائے گی, تو یہ کب تک لگتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. چلے سر پی سی بی اور پلیئر سامنے آ گئے ہیں, کوئی سینٹرل کانٹریکٹ کا ایشو ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ سینٹرل کانٹریکٹ ہم نے بھی یہ پڑھا ہے کہ جو ہے نا پلیئر تو خود تو سامنے نہیں آئے, ان کے جو مینیجر ہیں جو ہیں وہ سامنے ان سے بات ہوئی ہے. ان میں کچھ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہوئی ہے کہ جو ہے نا جو بھی سینٹرل کانٹریکٹ مل رہے ہیں, جو بڑے پلیئر ہیں, جو دیکھیں آپ پاور پلے جب پلیئرز کی پاورز شو بڑا کریں گے تو وہ اپنی پاورز بھی دکھائیں گے. تو اب وہ جو ہے نا انہوں نے جو گیپ رکھا ہے, جو پیسوں کا گیپ رکھا ہے اے کیٹیگری میں, 2 بی میں اور سی میں,
تو اس میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. تو وہ جو بڑے پلیئر ہیں جو آپ کے آئیکن جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے جو ہے نا زیادہ بڑھائیں. تو یہ ابھی مسئلہ ابھی انیشیل طور پہ چلے ہے. جو پلیئر پاور اور پی سی بی ہوتا ہے جب آمنے سامنے آتے ہیں تو پی سی بی یہ ان کو کہہ سکتا ہے نا چلے بھائی ہم آپ کو ٹیم میں نہیں لیتے, آپ کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, چلے جائیں. کوئی ایک بابر اعظم ہے نا, اس کے علاوہ تو سب کی ریپلیسمنٹ مل سکتی ہے. دیکھیے یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہمیشہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ تب ہوتا تھا جب وہ بڑے نام ہوتے تھے ہمارے پاس. پاس, انضمام, وسیم اکھر. اس کے بعد پروفیشنل پلیئر ہیں, یہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں. پاکستان ٹھیک ہے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے, لیکن اب دنیا بھر میں لیگز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. لیگز دیکھیے ایک لیگ وہ جو اسپیشلی یو اے میں نئی لیگ شروع ہونے والی ہے, بہت لیگز ہیں. پلیئرز یہ کماتے ہیں اب اسی سے ہیں. لیگز کے اندر جاتے ہیں, اس میں جو کروڑوں روپے ملتے ہیں ان کو. اب ٹیسٹ میں تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے, 8 لاکھ 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو کتنے ٹیسٹ کھیلے جاتے ہیں یا T20 میچز کتنے کھیلے جاتے ہیں. ہاں کلیش نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان ٹیم کا آپ پارٹ ہیں اور پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ جا کے, کیونکہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاور پلے کی بات کی, یہ آج کی بات نہیں ہے. کیری پیکر یاد ہوگا آپ کو, کیری پیکر کے زمانے میں کتنا بڑا کلیش ہوا تھا. لوگ پاکستان کو چھوڑ کے, یعنی پاکستان ٹیم کو چھوڑ کے کیری پیکر کھیلنے چلے گئے تھے. سرکس تھا نا, وہ سرکس میں گئے تھے. ابھی انڈیا کی ایک لیگ ہوئی تھی اس میں بھی چلے گئے. ابھی بھی اب ان کا اصل ایشو یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک لیگز ہو رہی ہیں, لیگ ہمیں زیادہ آفرز کرتی ہیں. سر ظاہر سی بات ہے ایک لیگ جو یو اے میں جس کی میں نے بات کی وہاں سے کروڑوں روپے آفر ہوئی ہے ہمارے 3 پلیئرز کو, جس میں رضوان, شاہین اور بابر شامل ہے. تو وہ کروڑوں روپے چھوڑ کر جب پاکستان کھیلے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو ڈیمانڈ ضرور کریں گے. بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ پروگرام میں آپ نے جوائن. جی ناظرین, ہاں تھوڑی گال بل کندا سے ٹینس جے حوالے سے جتے پاکستان میں ٹینس جو ٹیلنٹ گونڈ لائے, ٹیلنٹ ہنٹ کرن لائے پاکستان جا وڈا نالے والا ٹینس اسٹار احسام الحق ऐं अकील खान मैदान में लही आहिनि, जिते हू पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में वञी पाकिस्तान जे लाइ टैलेंट हंट करे रहिया आहिनि टेनिस में. ऐं उन ते ई ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हिन वक़्तु असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे पाकिस्तान जो टेनिस स्टार एहसाम उल हक. एहसाम साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. क्या कहेंगे जिस तरीके से आप इस वक्त पूरे मुल्क में टैलेंट हट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जितने भी बच्चे हैं इस वक्त जो फ्यूचर है टेनिस का वो आप उनको आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हालांकि ये काम जो है वो फेडरेशन करती है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप खुद मैदान में आ गए हैं. क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और गुज़श्ता 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू. देखिए जी, बीइंग अ पाकिस्तानी नंबर 1, हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, आवाम के लिए एक डोर ओपनर हूँ, एक स्पोर्ट्स आइकॉन भी बन सकूँ, लीडर भी बन सकूँ टेनिस के अंदर. जो सारी गलतियाँ मैंने की हैं अपने करियर के अंदर, आई फील लाइक मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है पाकिस्तानी नंबर 1 भी, कि आगे आने वाले बच्चे जो नस्लें हैं उनको सिखाऊँ, उनको बताऊँ, उनके लिए रोल मॉडल बनूँ. और ये टेनिस हंट इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया है मैंने अकील खान के साथ मिलकर और अपने भाई ज़ैनुल हक के साथ. उसका मेन मकसद ये है कि मुल्क भर से टैलेंटेड बच्चे जो हैं अंडर 14 अंडर 18 उनको सही तरह गाइड किया जाए, उनको सही तरह ग्रूम किया जाए, उनको सही तरह डायरेक्शन दी जाए ताकि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बन सकें, ताकि वो ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स बन सकें, डेविस कप प्लेयर्स बन सकें. हमारे मुल्क में टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई फील लाइक कि बच्चों को ज़्यादा डायरेक्शन नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है, किस तरह कोचिंग देनी है. एंड मेरा मेन मकसद एक टैलेंट प्रोग्राम का यही है कि बच्चों को ग्रूम किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल टेस्ट के लिए रेडी हो सके फ्यूचर. ऐसा हम पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में अभी तक आप गए हैं और कितना टैलेंट अभी तक आपको लगा है, आपके सामने आया है, और कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? अभी भी पहला साल है, पहले साल में 4 सिटीज में शुरू किया है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर. इसमें से उनको पूरे साल की स्कॉलरशिप देंगे जिसमें उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग और सारे बॉल जो खेलने वाले उनके पूरे साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ताकि बच्चों के ऊपर, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो. काफ़ी टैलेंटेड बच्चे नजर भी आए हैं जी. पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में इतना क्लोजली पाकिस्तान में बच्चों को खेलते देखा है जूनियर लेवल पे, क्योंकि मैं मुस्लिम मुल्क से बाहर ही होता हूँ. तो बहुत ही मज़ा आया इस दफ़ा. एंड बहुत अच्छा लगा बच्चों की हेल्प करके, बच्चों को देख कर, बच्चों के अंदर जो जोश था, जो वल्वला था, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छी तादाद में बच्चे पूरे मुल्क से आए हैं. 300 से 50 से ज़्यादा बच्चों ने पूरे हमारे सिस्टम के लिए रजिस्टर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में सारे बच्चे आए हैं. एंड इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम के थ्रू अकील खान के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर, और जो सारी कोचेज और ट्रेनर जो मैंने सेलेक्ट किए हैं सारे शहरों में,
पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा हम इस वक्त, क्योंकि आप सिंध टीवी न्यूज़ से बात कर रहे हैं, हम स्पेशली बात करेंगे सिंध के उन बच्चों के लिए जो टेनिस में अपना फ्यूचर देखते हैं। आप कराची में आए, कराची के में जितने बच्चे आपके पास आए, लेकिन सिंध के जो दूसरे शहर हैं उनके बच्चे अगर आपके पास आना चाहें टैलेंट हंट में, तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो आप तक अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे कराची के ट्रायल से हो रहे हैं जी। पहले साल पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा यही है, ये पहला साल है जिसमें मैं गवर्नमेंट को, फेडरेशन को और स्पॉन्सर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूँ कि सिस्टम काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और स्पॉन्सर्स जो हैं, गवर्नमेंट भी इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दे, और आने वाले सालों में यही है टारगेट के और शहरों में भी ये प्रोग्राम लेके जाया जाए, ताकि बच्चों, पूरे मुल्क में जो भी बच्चे हैं जहाँ भी खेलने वाले हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। कराची के हमने जो है ट्रायल्स कर लिए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब हैदराबाद और दूसरे जो सिंध से हैं लोग आए भी थे, हैदराबाद से भी आए और भी इनर सिंध से भी बच्चे यहाँ पे ट्रायल्स देने के लिए आए थे, जो बहुत अच्छा लगा। सऊदी अरब से भी एक दो बच्चे आए स्पेशली ट्रायल्स देने के लिए। तो ओपन से सब शहरों के लिए जो बच्चे आ सकते हैं, लेकिन आने वाले सालों में इंशाल्लाह टारगेट यही है कि और स्पॉन्सर हम इकट्ठे कर सकें, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि इस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में लेके जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इंशाल्लाह इससे हेल्प दी जाए। ऐसा हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुबैर नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर जी जी ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। अगर बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए और आपसे बात करने का मौका मिला। मेरे दो सवाल हैं। उन दो सवालों से पहले एक बात, आपने ये कहा कि मैं रोल मॉडल बनने की कोशिश करूंगा, तो भाई आप तो रोल मॉडल हैं ही। आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आप एक बेहतरीन मिसाल हैं टेनिस के हवाले से, तो बहरहाल रोल मॉडल तो आप हैं। अब आता हूँ मैं सवाल की जानिब। पहली बात तो ये कि एकेडमी आपने शुरू की है, विच इज़ बहुत अच्छा साइन है, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस पीक के ऊपर जो है आकर आपने बच्चों के लिए एक अच्छा इक़दाम किया है। एकेडमी के हवाले से ये सवाल है कि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि टेनिस इंटरनेशनल सतह पर बहुत माना और पहचाना जाता है, तो आप क्या चाहेंगे, क्योंकि आपके लिंक्स भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आप ये चाहेंगे एकेडमीज़ में जो बच्चे आए तो उनको एजुकेशन के भी मौके मिलें, और बैरून मुल्क जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं या तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पर भी उनको स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो तालीम के साथ साथ टेनिस का खेल भी जो है जारी और सारी रख सकें। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है कि आप अपने पीक के ऊपर हैं। अकील खान हमारा टॉप का प्लेयर था, वो अपना पीक देख चुका है, तो आप अपने और अकील के बाद पाकिस्तान में टेनिस का फ्यूचर कैसे देखते हैं? थैंक यू जी भाई, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोनों के दोनों। एंड द रियल रीजन जो ये प्रोग्राम में शुरू इसीलिए किया है कि जो गैप मेरे और अकील के बाद है पाकिस्तान टेनिस में, उसको खत्म किया जाए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 25 से 30 सालों में सिर्फ मैं और अकील खान ही डेविस कप खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, और नेशनल लेवल पे भी वो टाइटल जीत रहा है। और हमारे बाद एक बहुत ज्यादा गैप है जिससे लगता यही है कि फेडरेशन या कोचेस अपनी जॉब सही तरह नहीं कर पाए पिछले 25-30 सालों में। तो उसके बाद अकील के साथ मिलकर यही आइडिया है कि यार हम दोनों मैदान में आते हैं और ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं कि हम बच्चों को ग्रूम कर सकें, उनको सही तरह गाइड कर सकें, और ताकि जब वो इंटरनेशनल सर्किट पे जाएं तो वो टोटली रेडी हों और अपना अपना बिलीव रखें। यहाँ पे टेनिस का जो सिस्टम है सारा, एक्चुअली तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर अरेंज कर रहा हूँ मैं, जिसमें यहाँ के कोचेस को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। मैं स्पेशली इन सब बच्चों के लिए स्पेसिफिक ट्रेनर्स हायर कर रहा हूँ हर सिटी के अंदर, ताकि बच्चे 14, 15, 16 साल की उम्र से स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ताकि जब ये 18, 19 साल के होते हैं तो टोटली कंप्लीट टेनिस प्लेयर्स बन चुके हों। तो इससे पूरी टेनिस सिस्टम को जो है ना उसको फरोग मिलेगा और उससे टेनिस का लेवल बेहतर बनेगा। सिर्फ प्लेयर्स का अच्छा बनना जरूरी नहीं है, कोचेस को भी एजुकेट करना जरूरी है, ट्रेनर्स को भी एजुकेट करना जरूरी है। और इस सिस्टम के थ्रू हम तीनों के तीनों ये एस्पेक्ट्स जो हैं, कोचिंग, ट्रेनिंग और प्लेयर्स, इन सबको हम ग्रूम कर रहे हैं, सबको गाइड करेंगे, और कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को और इंशाल्लाह स्पॉन्सर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में टेनिस का लेवल ऊपर लेके आया जाए और हमारे बाद जो गैप है उसको जो है ना खत्म किया जाए। रही बात यूनिवर्सिटीज में भेजने के लिए, बाहर आपने बात की, मेन स्ट्रक्चर ही ये है जी इसका कि इससे इंशाल्लाह बच्चे इतने अच्छे लेवल के हो जाएं कि यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप अच्छे लेवल पे ले सकें जब वो 17-18 साल के होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए ये हैव टू बी रियली गुड लेवल ऑफ टेनिस प्लेयर, एंड दिस इज द आइडिया। इसीलिए हमने अंडर 18 और अंडर 14 बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, ताकि उनको 3-4 साल के अंदर इतना अच्छा कर दें कि उनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हों, प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए भी
اگر وہ اچھے کالج میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی جائیں اور ادھر بھی جا کے ملک کا نام روشن کریں. پاکستان میں ٹینس کے لیے کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, تو پہلی دفعہ ایک پورے سال کا اسٹرکچر بنا کے میں دے رہا ہوں تاکہ پلیئرز, پیرنٹس, کوچز, ٹرینرز اس کو فالو کریں, اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ آئی ایم ویری ویری شیور اور پورا کانفیڈنٹ ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وی گونا بی انشاءاللہ گیونگ ویری پازیٹیو ریزلٹس ان دی نیئر فیوچر. بہت شکریہ احسام الحق صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں احسام, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ناظرین سائیں اساں پروگرام اسپورٹس باکس جو وقت پانچے پہنچانے تے پہنچے تو ایندڑ پروگرام تے ॾींदा اجازت. اللہ حافظ.